बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो बातचीत होगी, और इम्पॉर्टेंट बातचीत जो है वो यकीनी तौर पर इसलिए हम इसको इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं, और उन फ़ैसलों का क्या मकसद है उन फ़ैसलों पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त तहरीक लब्बैक के हवाले से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना एक जो मौक़िफ़ है उस हवाले से काफ़ी जो है वो मेहनत की और कोशिश की, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुख्तलिफ़ महाज़ों पर इस वक्त जो है वो कारफरमा है। और एक जो अहम नुक्ता है कि इलेक्शन कमीशन में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंटर पार्टी इलेक्शन के केस का जो फ़ैसला है, उस हवाले से भी आज के व्लॉग में जो है वो बातचीत की जाएगी। लेकिन ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे अनासर इस वक्त मौजूद हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को शह देकर दोबारा सड़कों पर लाना चाहते हैं। और ज़ाहिर है कि कारकुनों के अंदर एक तशवीश पाई जाती है कि उनकी जो रहनुमा हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो इस वक्त मंज़र-ए-आम पर नहीं है, और उनके कुछ ऐसे जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो इस वक्त जेलों में क़ैद है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे सीन्स हमें नज़र आते हैं कि जिन पर ज़ाहिर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उनके जो कारकुनान हैं उनको तशवीश है। एक अहम जो मामला है वो ये भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो मंज़र-ए-आम पर नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। और कुल 45 हलके हैं जिसमें 12 मुहाजिरीन की नशस्तें हैं, 33 जो है वो कश्मीर के अंदर की नशस्तें हैं। और उसमें हमने ये देखा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो कश्मीर के अंदर की 33 नशस्तें हैं उन पर जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन उनके पास तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ना तो टिकट है और ना ही उनके पास जो है वो इंतखाबी निशान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। लेकिन इस वक्त वो अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज़ और इसके साथ साथ जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी बड़े पैमाने पर कैंपेन कर रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कैंपेन कर रही है। लेकिन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो भी इस वक्त अपनी कैंपेन जो हैं वो जारी रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर। और नवाज़ शरीफ जो है वो कल मुज़फ़्फ़राबाद में एक बड़े जलसा आम से ख़िताब करेंगे। फिर उसके साथ साथ मीरपुर डिवीज़न में जो जलसा है वो 24 जुलाई को होगा, यानी इंतखाबात से 3 दिन कबल होगा। ये कहा जा रहा था, और बाज़ हल्के ये राय ज़ाहिर कर रहे थे कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं होंगे। और मैंने भी कई मरतबा ये कहा कि शायद इंतखाबात ना हों। उसकी वजह ये थी कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात ना होने के हवाले से पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो सामने आया था कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इस वक्त हालात साज़गार ना होने के बायस जो है वो मुलतवी किए जाएँ। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि इंतखाबात जो है वो 27 जुलाई को होंगे। तो इसीलिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, चाहे पाकिस्तान के अंदर की जमातें हैं या वहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, JKPP है, वो अपनी कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी बड़े पैमाने पर वहाँ मौजूद हैं। लेकिन क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को स्पेस मिलेगी, या फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहाँ से नशस्तें हासिल करने में कामयाब होगी या नहीं, ये तो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कैंपेन पर मुनहसर है कि वो किस तरह जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें जो किरदार है वो नज़र आ रहा है। और हाल ही में जो हमने देखा कि जियो के ख़िलाफ़ एक बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, और उस एहतजाज में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने शिरकत की, और उन्होंने एक अपनी जो पावर स्ट्रेंथ है उसको शो किया, और पावर जो पॉलिटिक्स है उसमें एक अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस अंदाज से हमें मुनज़्ज़म होती हुई नज़र नहीं आई। अभी भी हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है बड़े अरसे बाद, यानी अक्टूबर 2025 के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो है वो सड़कों पर निकले थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो इस वक्त सेकंड टियर या थर्ड टियर लीडरशिप है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तो वो
جو کارکن ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے لیڈرشپ ہے وہ تحریک لبیک کے کارکنان کے ساتھ خطاب بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ان کو منظم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان ایک شخص کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ شخص ہیں مفتی منیب الرحمان، کیونکہ مفتی منیب الرحمان نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی تھی، اور محسن نقوی نے اس ملاقات کے بعد کمیٹی تشکیل دی تھی، اور اس ملاقات میں خاص طور پہ کچھ مطالبات تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے رکھے گئے تھے، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں ان میں سب سے پہلے جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کے جو منجمد اکاؤنٹس ہیں، منجمد اثاثے ہیں، ان کو بحال کیا جائے، گرفتار رہنماؤں کارکنان کو رہا کیا جائے، جامع مسجد رحمت للعالمین کو کھولا جائے، اور تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ آزادانہ نقل و حمل کی حرکت کی اجازت دی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا ہے، اور میری طلال چودھری جو کہ وہ کمیٹی کے ہیڈ ہیں ان سے کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ اب شاید بیک فٹ پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس انداز سے جس طرح وہ پہلے ایک کوشش کر رہے تھے وہ کوشش اب نہیں کر رہے ہیں۔ شاید تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ان کو کچھ کہا گیا ہے، یا پھر جو وہ خود اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2-3 دفعہ میری ان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس پر کامنٹ کرنے سے، بات کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا، اور انہوں نے بہانے کیے۔ ایک دفعہ جب میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں سفر میں ہوں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، آپ مجھے، میں نے کہا کس وقت آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات 10 بجے آپ مجھے کال کر لیں۔ میں نے ان کو جب رات 10 بجے کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ ڈنر پہ ہوں، آپ مجھے کل کال کر لیں۔ میں نے کل جب کال کی پھر انہوں نے کہا جی میں اس وقت کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ مجھے بعد میں کال کر لیں۔ بعد میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے میری کال پک نہیں کی۔ دوسری دفعہ پھر ان کو میں نے کال کی تو انہوں نے میری کال پک نہیں کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی اس سے جو ہے وہ اس پر کامنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ظاہر ہے کہ ایک کالعدم جماعت کے طور پر تو نہیں دیکھا جا رہا۔ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی کچھ ایکٹیویٹیز پر پابندی ہے، لیکن فل فلیج جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کالعدم نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اکتوبر کا جو مرید کے کا واقعہ ہے اس کے بعد سے تحریک لبیک پاکستان کی جو قیادت ہے یا رہنما ہے ان پر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا۔ ابھی حال ہی میں جب میں نے ویڈیو کی تھی تو تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے اس پر کامنٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے خلاف اب تک کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی پر 55 ایف آئی آر درج ہیں، جس میں جو 44 ایف آئی آرز ہیں وہ شیخو پورہ میں درج ہیں، 11 ایف آئی آر جو ہیں وہ لاہور میں درج ہیں، اور اسی طرح جو ان کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، یا ان کی جو ڈسٹرکٹ کے جو عہدیدار ہیں، یا ان کے تحصیل کے عہدیدار ہیں، یا پھر صوبائی لیول کے جو عہدیدار ہیں، ان پر کیسز موجود ہیں۔ اب ان کو ان کے نام جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات ہیں، تو ان مقدمات میں ظاہر ہے کہ پولیس تو چھاپے مارے گی، لیکن کیا ان کی وہاں موجودگی تھی یا نہیں تھی یہ سوال ضرور ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں پر بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں، اور مقدمات میں ان کا نام شامل ہے کہ جو لوگ مرید کے واقعے میں وہاں پر جو ہے وہ فزیکلی موجود نہیں تھے، اور ان کے نام ایف آئی آرز میں درج ہیں، اور وہ اپنے گھروں میں موجود تھے۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن میں بھی ظاہر ہے کہ جب حکومت ایف آئی آر کرواتی ہے تو حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جس شخص کا نام ایف آئی آر میں ڈال رہے ہیں، جس کارکن کا نام ایف آئی آر میں ڈال رہے ہیں، کیا وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھا؟ اور لیکن اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے جیو فینسنگ کی ہے، ہم نے موبائل جو ان کی کنیکٹیویٹی ہے ٹاورز کے ساتھ اس کو دیکھا ہے، اور تب ہم نے یہ چیز جو ہے اس ایف آئی آر کو درج کیا۔ لیکن
جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے اور ان کا نام ایف آئی آر میں ڈالا گیا. تو اسی وجہ سے کچھ چیزیں شاید سٹریم لائن نہ ہوں، لیکن وقت جو ہے ظاہر ہے اس چیز میں وقت لگتا ہے، اور عدالتیں مقدمات کی سماعتیں جو ہیں وہ کارکنوں کے حوالے سے اور لیڈرشپ کے حوالے سے تو کر رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ رہا بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے ٹی ایل پی کی جانب سے کہ ان کارکنوں کو بھی گرفتار، رہائی کے فوری بعد جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. تو یہ کچھ سیناریو بن رہا ہے. لیکن پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو اب ایک اور مذہبی جماعت جو ہے وہ ایجیٹیشن کی طرف جا رہی ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے قائد امیر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ غصہ ان کا جو ہے وہ ان کا ذاتی غصہ ہے، یا کوئی اور بات ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ایک میرا ذہن ہے، میرا خیال ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا اس سے اتفاق کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ شاید ایک پبلسٹی سٹنٹ ہو سکتا ہے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا جو مقتدر حلقے ہیں ان سے کوئی پنگا لینے کا پروگرام بنا رہے ہیں یا ان کا کوئی ایسا پلان ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید کسی اور وجہ سے ہو رہی ہیں. کچھ اہم تعیناتیاں بھی ہونی ہیں ابھی مستقبل قریب میں، تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ پریشرائز کیا جا رہا ہو، چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہ ہوں. تو بڑے ایک چیزیں ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ جب ایک اہم تعیناتی ہو رہی تھی تو ایک جلسہ پنڈی میں ہوا تھا، اور اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں ہو رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے اب تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا معاملات ہیں، کیا سین ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن یہ موقف جو مولانا کا ہے یہ شاید میں اس تناظر میں اتفاق بھی نہیں کرتا، اور کیونکہ مولانا کبھی کبھار جو ہے وہ اس طرف آ جاتے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں. اب لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا کا ایک انٹرویو تھا اور جس میں جنرل باجوہ اور فیض حمید کا نام لیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مولانا چپ ہو گئے. تو یہ اب پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شاید مولانا کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے، اس وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. وجہ شاید DI خان وہ گئے ہوں گے، گرمی زیادہ لگی ہوگی، لائٹ نہیں ہوگی، تو وہاں سے پھر وہ قصور چلے گئے، وہاں بھی گرمی ہوگی، تو قصور میں معاملہ زیادہ گرم ہو گیا. پھر چلیں دیکھتے ہیں اب کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب حالات شاید جو ہے وہ مولانا کے لیے تھوڑے مشکل ہو جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.